अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहित पीजादा। अब कुछ हालात ऐसे हो चुके हैं, कुछ इस किस्म की सिदम ज़रीफ़ी है हालात की, कि अगर आप 24 घंटे के अंदर एक वीलॉग न करें, चंद ट्वीट न करें, तो बहुत से लोगों के जहनों में ये खदशात जन्म लेते हैं कि शायद यानी मुझे किसी ने उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, मार दिया है, कत्ल कर दिया है। ये हालात की जो गुज़श्ता 14-15 माह के हालात की जो डायरेक्शन है, बदकिस्मती से वो सितम ज़रीफ़ी जो है, जो जबर है उसका, वो इसी किस्म का है। तो बहरहाल मैंने वीलॉग इसीलिए कर रहा हूँ एक बड़े बेमौसमी किस्म के वक्त में, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप जब पाकिस्तान में रात के 10-11 बजे तक आप एक वीलॉग ना करें, और मैं पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे हूँ, तो लोगों के जहन में ये खत तो उसके बाद ज़ाहिर है उसकी व्यूवरशिप जो है, उसकी रीच बड़ी कम हो जाती है। और इस वक्त जब मैं ये 7 बजे के करीब यहाँ अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले हैं, और इस वक्त व्यूवरशिप जो है वो बहुत ही थोड़ी है। लेकिन मैं कर इसलिए रहा हूं कि गुज़श्ता 48 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं, मीडिया के हवाले से, आदिल राजा साहब के हवाले से, और जो एफ आई आर्स दर्ज हुई हैं मेरे बारे में, शाहीन से एफ आई आर दर्ज की गई है मेरे खिलाफ, वजाद सईद के खिलाफ, शाहीन सेबाही साहब के खिलाफ, हैदर मेहदी के खिलाफ, और साबिर शाकत के खिलाफ, और अकबर हुसैन के खिलाफ, उसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर मैं आपको ब्रीफ कर सकूं। और गुज़िश्ता 48 घंटे मैंने इसमें बहुत लगाए। पिछला भी जो मैंने इस पे बहुत ज़्यादा लोगों से बात की है, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें पॉलिटिकल लोग हैं, जिसमें सिस्टम इंसाइडर्स हैं। मैंने बरतानिया में बहुत से लोगों से बात की, मैंने अमेरिका में बहुत से लोगों से बात की, और उसका जो सम टोटल है उस अंडरस्टैंडिंग का, कि पाकिस्तान में ये जो पीडीएम की फैशिस्ट हुंता है, ये क्या करना चाह रही है, इसने क्यों आदिल राजा को वहां पर टारगेट करने की कोशिश की है, मकसद इनका बुनियादी तौर पे क्या है, ये किस तरह से एक खौफ व हरास की फजा को पाकिस्तानी डायस्पोरा तक जो है फैलाना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंतहाई गुस्ताखाना किस्म के, क्या इसके लिए वर्ड्स करेंगे, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज उन्होंने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली में इख्तियार की, पाकिस्तानी फिजिशियंस के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिकन डायस्पोरास के हवाले से, इन तमाम चीज़ों का जो है वो बैकग्राउंड क्या है। और जब मैंने पिछला भी अपना वीलॉग किया था, तो मैं बहुत थका हुआ था, बिकॉज पूरी रात मैं नहीं सो सका था, और मैं मसलसल रात भर में बरतानिया के अंदर, चूंकि उस वक्त मुझे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के हवाले से जो सूरत हाल थी, कि आदिल राजा को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, कि या डिपोर्टेशन का सीन है, वो कहाँ गुम हो गए हैं, उनकी अहलिया से रब्ता क्यों नहीं हो रहा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से मुझे परेशानी भी थी, जुस्तजू भी थी, और इंट्रीग भी थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं आपको, और ये पूरे 48 घंटे मेरे जो है वो इसी जुस्तजू और तहकीक में गुजरे हैं, और ये कि जिस तरह से बरतानिया में वहाँ के इदारों को इस्तेमाल किया गया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इस्तेमाल किया गया है। क्या इसी तरह का एक सीन और रेप्लिका जो है वो अमेरिका के अंदर खड़ा किया जा सकता है, मेरे साथ, वजाहत सईद के साथ, शाहीन सेबाई साहब के साथ, या कनाडा में खड़ा किया जा सकता है हैदर मेहदी के साथ। और फिर उसका, जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान में 33 टेलीविजन चैनल्स के अंदर एक ही खबर चलाई जाती है, सैकड़ों वेबसाइट्स को एक ही खबर दी जाती है, और वो अमूमन झूठ होती है। पाकिस्तान की मीडिया की तो सूरत हाल बदकिस्मती से मैं आपको कहूँ ऐसी हो चुकी है, जैसे कोई मरा हुआ हाथी होता है जिसके ऊपर से मक्खियां उड़ रही होती हैं उसके मुर्दार गोश्त पे, बिकॉज कॉर्पस और बॉडी उसकी अब बहुत बड़ी है, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की कोई स्पिरिट जो है वो नहीं पाई जाती। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अखबार जो हैं, टीवी के बड़े बुरे हालात हैं, क्योंकि टीवी को दबाना ज्यादा आसान है, उसको दबाने की ख्वाहिश भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश के पेपर्स फिर भी बेचारे कुछ ना कुछ करने की कोशिश जो है वो जरूर कर रहे हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ, और ज्यादा मेरी सारी डिस्कशन जो है वो मीडिया के हवाले से होगी। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले एक दो चीजें और का डेवलपमेंट कर दूं। कराची में जिस तरह से मुर्तजा वहाब साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे मेयर और इवन डिप्टी मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्ट कर लिया गया है, इलेक्ट तो क्या कर लिया गया है, जबरदस्ती बना दिया गया है। वहां आप एक क्लियर मॉडल देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी एक मॉडल दिखा रही है सिस्टम को, कि हम इस तरह से इलेक्शन का झुर्लू फेर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 30 से ज्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूसी काउंसिल मेंबर वगैरह थे, उनको पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पर डिटेन कर दिया गया। और जिस जगह पे चुनाव होना था, वहां पर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो पहुंच ही नहीं सके। और वहां पर आप देखिए पूरा ड्रामा किया गया, ऐसा लगता था कि ये बड़ा एक खूबसूरत, जैसा बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर इस किस्म का ड्रामा दिखाया जाता है। बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो पॉलिटिकल करप्शन को बड़ा नंगा करती हैं, बड़ा एक्सपोज करती हैं। अगर आप उनकी हाल में गुज़श्ता 10-12 साल में बनी हुई फिल्में देखें, जिसमें नेताजी की और पॉलिटिशियन को वो जलील करते हैं, गंदा करते हैं, पुलिस को भी बड़ा एक्सपोज करते हैं, वो एग्जैक्टली वो सीन था कि हॉल के अंदर पहुंच गए हैं, जनाब आ जाएं, जो भी आएगा वोट डाल देगा। उसके बाद बाकायदा वहां पर एक दो पीटीआई के जो
मेंबरान थे उनको आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर्स में पुलिस वहां पे लेके आई कि हम इतने जिम्मेदार हैं कि जो गिरफ्तार भी थे उनको भी हम लाए हैं कि वो वोट डाल सकें। लेकिन ड्रामा ये था कि 30 से ज्यादा लोगों को वहां पे उठा लिया गया, लोगों को थ्रेटन किया गया, उनको ब्राइब किया गया, उनको डराया धमकाया गया, और उनको वहां पहुंचने नहीं दिया गया। और यूं वहां पर कराची में मुर्तजा वहाब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर के तौर पे इलेक्ट कर लिया गया। और इसमें सोचने की बात है, जो लम्हा फिक्रिया है, जो लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि जी जब इलेक्शन होंगे तो फिर लोग निकल आएंगे, और लोग इतने निकल आएंगे कि कुछ हो नहीं सकता, मुझे इससे वंस अगेन इत्तेफाक नहीं है। जैसे जनवरी और फरवरी के महीने में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ने का फैसला किया, तो मैं खासे तजब्जुब का और जो है ना कंफ्यूजन का शिकार था। और अगर आप मेरे जनवरी फरवरी के बहुत से वीलॉग देखें तो मैं कभी एक साइड पर सोचता था, कभी दूसरी साइड पर सोचता था, और मुझे यही था कि ये जब सब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, उस वक्त इवन इतने ज्यादा कैपेबल, इतने इंटेलिजेंट, जिनको मैं कहता हूँ नियर जीनियस किस्म के जो पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं और भी बहुत से लोग हैं, वो लोग टेलीविजन पे बरमला ये कहते थे कि जब असेंबली टूट जाती है और उसके बाद किसी भी तरह से इलेक्शन का रास्ता नहीं रोका जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बड़े क्लियर हैं। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट आउट करता था कि आपने देखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पावर कहाँ है। और पाकिस्तान में जितने भी अंडर डेवलप ममालिक हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं है, ऐसा कई दफा ऐसा लगता है बात करते हुए कि हम पाकिस्तान को ज्यादा रगड़ देते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 190-80 जो यूनाइटेड नेशन के मेंबरान ममालिक हैं, उसमें से सिर्फ 30-35 ममालिक ऐसे हैं जहां कोई प्रॉपर रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई डिसेंट किस्म की हुकूमत की गवर्नेंस पाई जाती है, इंसानी हकूक हैं। बाकी ज्यादातर जो ममालिक हैं, आप सारे सेंट्रल एशिया को देख लीजिए, मशरक वस्ती को देख लें, सारे अफ्रीका को देख लें, बहुत से जो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के उतने बुरे इस वक्त हालात नहीं है जितने सेंट्रल एशियन अफ्रीकन कंट्रीज के हैं। लेकिन ज्यादातर हालात यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही अदालत को कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरा इस्तदलाल थ्रू आउट ये था कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड नहीं करेगा, अदालतें बड़ी डिपेंडेंट हैं, कमजोर हैं, और असल में जिसके हाथ में फिजिकल पावर होगी, जिसके हाथ में कंट्रोल होगा, वो अदालतों को कंट्रोल कर लेगा। और आपने देखा कि किस तरह से जिनके हाथ में फिजिकल ताकत थी, उन्होंने हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को उड़ा के रख दिया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक बिल्कुल डिस्फंक्शनल हो चुकी है, हाई कोर्ट जो है वो भी बाय एंड लार्ज प्रैक्टिकली सरेंडर कर चुकी हैं, और लोअर कोर्ट्स जो है उनमें तो कभी भी बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कोई सेशन अदालत स्टैंड करते नजर आती है, कहीं कोई हाई कोर्ट के जज साहिबान आपको, जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, मेरा ख्याल उनका नाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनके खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस लाया गया है, फॉर द सिंपल रीजन कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने हैबियस कॉर्पस में, जहां शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो फॉर्मर एसएपीएम थे और अकाउंटेबिलिटी के जार थे और उस वक्त बरतानिया में हैं, उनके भाई साहब को जब हुकूमत के पैरामिलिट्री ट्रूप्स और पुलिस वगैरह ने उठा लिया, और उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एक स्टैंड लिया कि उनको प्रोड्यूस करें। और 2 जून को तो उनकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर को आके इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब उसी जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को, चूंकि वो खड़े हैं इंसाफ की खातर, चूंकि वो खड़े हैं जुडिशरी के लिए, उनके खिलाफ एक बड़ा डिटेल जो है, पता नहीं 20 पेज का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। बहरहाल मैं एक ब्रॉडर पिक्चर आपको दे रहा हूं कि कराची के जो इलेक्शन हैं, उन्होंने एक टेम्पलेट सेट कर दिया है उन तमाम लोगों के लिए जो गलत फहमी में मुब्तला है कि पाकिस्तान में लोग मैटर करते हैं, पाकिस्तान में हर किस्म का झुर्लू फेरा जा सकता है, और पाकिस्तान में एक पूरी तैयारी हो रही है कि इलेक्शन जो अभी मैं आपको कह रहा हूँ इलेक्शन के हवाले से चीज, कि जब मीडिया के हवाले से मैं डिस्कशन करूंगा कि क्यों टारगेट किया जा रहा है मोईद पीरजादा को, क्यों टारगेट किया जा रहा है वजाहत सईद को, क्यों टारगेट किया जा रहा है शाहीन सेबाई को, क्यों हशर नशर करने की कोशिश की जा रही है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की, क्यों टारगेट किया जा रहा है साबिर शाकर को, क्यों टारगेट किया जा रहा है हैदर मेहदी को, तो उसका ताल्लुक पाकिस्तान की डिस्टर्ब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है, जहां पूरे मीडिया को लिटा दिया गया है, पूरे मीडिया को मुकैयद कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है, तमाम ऑपोजिशन को बंद कर दिया है, जिस तरह से बिल्कुल एक उम्र यार की जंबील में, या उसको किसी जादूगर की पोटरी के अंदर डाल के तहखाने में उसको बंद कर दिया गया है। तो अब यही 5-6 लोग ही तो बचे हैं, 2-3 बरतानिया में, 2-3 अमेरिका में, और कोई 1-1.5 जो है वो कनाडा में, जो एक हक की आवाज बुलंद करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। उसमें गलतियां भी हो जाती होंगी, मैं एक्सेप्ट, उसमें गलतियां हो जाती होंगी, लोग गलत फैक्ट्स दे देते होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज मेजोरिटी अगर देखें तो एक बड़ी एक्यूरेट पिक्चर जो है इन टर्म्स ऑफ फैक्ट, ओपिनियन एंड एनालिसिस जो है वो आपको सिर्फ उन पाकिस्तानियों से मिल रही है जो बरतानिया के अंदर हैं, जो अमेरिका के अंदर हैं, जो कनाडा के अंदर है, और अल्लाह करे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी आपको इसी किस्म की आवाजें नजर आए। और दर हकीकत यही वो 5-6 मुल्क हैं दुनिया में जहां पर एक
اصل میں جس کو جمہوریت کہتے ہیں وہ یہاں پہ پائی جاتی ہے. باقی ساری دنیا کے بڑے برے حالات ہیں, تو اگر آپ کے پاکستان کے بہت برے حالات کو آپ دیکھیں تو باقی دنیا کا بھی خیال رکھیں کہ وہاں پر کس قسم کے حالات ہیں. سو آئی کم ٹو ود دس کائنڈ آف تمہید اینڈ بیک گراؤنڈ. میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ میڈیا کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں. اچھا, پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ والا جو واقعہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہوا ہے. اب تک یہ سچویشن آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو کبھی بھی لندن کی پولیس نے, ٹیمز ویلی پولیس نے گرفتار نہیں کیا. He was never formally arrested. He was merely asked for what is called as an interview and questioning. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر پاکستان کی حکومت نے تو چلے فارملی پروٹیسٹ کیا ہی, لیکن یہ ایک انٹر ایجنسی آپ کو اس میں رول جو ہے نظر آتا ہے, جہاں پہ ٹیمز ویلی پولیس کو یہ مجبور کیا گیا کہ وہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو کوشچن کریں ود اے ویو ٹورڈز بلڈنگ اے کیس, اور کوشچن کریں آن دا بیسس کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے اپنے ویلاگز کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک مختلف انسٹالیشنز جو ہیں, بلڈنگز, انسٹالیشن, تنصیبات جو ہیں, ان کے اوپر حملوں کو انسپائر کیا ہے اور دہشت گردی جو ہے وہ مچائی. اب جس قسم کی ایف آئی آر 11 یا 12 جون کو, میرا خیال ہے 11 جون کو یا 12 جون کو, جس قسم کی ایف آئی آر میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کا, حیدر مہدی کا, شاہین سیبائی صاحب کا اور وجاہت احسان صاحب کا کیس بنایا گیا ہے, ظاہر ہے اسی قسم سے ملتا جلتا ایک کیس, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن مور اور لیس آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈینٹیکل ہے. وہ اس ایف آئی آر میں بھی ہے جسے تھانہ آپارہ میں درج کیا گیا ہے میرے خلاف, اکبر حسین صاحب جو کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین صاحب ہیں ان کے خلاف, اور صابر شاکر صاحب کے خلاف. حالانکہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے پچھلا ویلاگ کیا تھا, میں نے بڑے تھکے ہوئے مائنڈ سے, جس وقت میں بہت سلیپلیس تھا, تو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اس میں ایک جو, سوری ٹو یوز دس لینگویج, لیکن کوئی اور ورڈ اس کو ایسے ایکسپلین نہیں کر سکتا, کہ اس کی جو چوتیا نیچر ہے اس کو ذرا غور کریں کہ ایک آدمی لندن میں یا لوٹن میں ہے جو پاکستان سے 4 گھنٹے ٹائم میں پیچھے ہے, دوسرا جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایسٹ کوسٹ میں بیٹھا ہے جو 9 گھنٹے پیچھے ہے واشنگٹن کے ساتھ اس کے ایج کے اوپر, اور ایک تیسرا بندہ جو ہے وہ ورجینیا کی اسٹیٹ میں اس سے بھی 50 میل دور کہیں بیٹھا ہوا ہے, اور تینوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوئی فزیکلی ان ٹچ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے فون نکال کے, یہ جیسے ان کو بہت شوق ہے فون پکڑنے کا, جس وقت ہم اپنا فون ایف بی آئی کو دیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہم نے پچھلے 6 مہینوں میں صابر شاکر سے تو میرا خیال ہے کہ سوری دیر واز اے ٹیلیفون کال جس کی وجہ سے یہ انٹرپٹ ہو گئی میری بات. سو کمنگ ٹو بیسکلی میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے کیس میں, کہ عام تاثر تو یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ, اب ذرا اس پہ غور کیجیے کہ جو ایف آئی آر ان کے خلاف لیٹسٹ ہے جس کو بیس بنایا گیا ہے ان دا کامن پارلنس آف اٹ, وہ تو کہیں 11-12 جون کو ہوئی ہے, اور ود ان 24 یا 36 آورز جو ہے ان کے خلاف لندن کی ایک پولیسنگ یونٹ نے, جو ٹیمز ویلی یونٹ ہے, اس نے یہ ایکشن لیا جہاں ان کو کوشچننگ کے لیے بلایا, جہاں یہ 7-8 گھنٹے کا کوشچننگ کا سیشن ہے, جس میں ان کو ایک لیگل سولیسیٹر ایڈ بھی مل گیا. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے جہاں پر ان دی اینڈ پولیس نے ان کو ریلیز کیا وداؤٹ اینی چارج. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وداؤٹ اینی چارج. اب اس میں جب انہوں نے یہ ایکشن کروایا, اس میں ڈیسپریشن یہ تھی پاکستان کی جو ہنتا ہے جس نے آف کورس اس ایکشن کو کروایا, اور یہ ایک سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی حکومت جب اپنا پورا زور ہی لگا دے کسی چیز کے لیے تو دوسری حکومت جو ہے اس کو اسے اوبلائج کرنا پڑتا ہے. یہاں کے کیس میں لیگل پروسیس سے زیادہ آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن, جس کو ایک انسٹیٹیوشنل ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں, پاکستان کی جو مجھے سمجھ آیا ہے آفٹر ٹاکنگ ٹو دا پیپل ان ٹرمز آف دی انالیسس, ناٹ دیٹ کہ اس کو انورٹڈ کاماز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے مجھے یہ فیکٹ بتایا, لیکن جو میں نے 2-4-5 ڈفرینٹ سورسز سے بات کر کے چیز سمجھی ہے کہ یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے, پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے برٹن کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ڈیل کی ہے, جہاں کوئی چیز ان کو دی ہے اور ان سے ان ریٹرن یہ فیور مانگا گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب برطانیہ کے ملٹری چیف پاکستان گئے 4-5 دن کے لیے تو وہاں ان کو یہ فائل بھی دی گئی اور ہائیسٹ لیول پہ ان کی مدد جو ہے وہ مانگی گئی. یہ کلیئر نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوا, لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا جو پی ڈی ایم کا ہنتا ہے, یہ رجیم ہے, وہ کتنا ڈیسپریٹ اور کتنا مجبور ہے کہ برطانیہ میں ایک پولیٹیکل کومنٹیٹر اسٹروک ویلاگر یا کومنٹیٹر جو ہے اس کا منہ بند کرنے کے لیے یا اس کے اوپر اپنی طاقت دکھانے کے لیے ان کو اتنے بڑے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ قسم کے فیور جو ہیں وہ لینے پڑ رہا ہے. اچھا, اب اس میں پھر کیا ایسی چیز امریکہ میں کی جا سکتی ہے, یہ چیز میں آپ کو جو مزید تھوڑا سا ایکسپلین اس پہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کا جو اینڈ افیکٹ ہے کہ جو فیور کرنا تھا MI6 نے اس ٹرانزیکشنل ڈیل میں وہ انہوں نے کر دیا ہے.
اس کے آگے اب کوئی اور دھماکہ ہونے والا نہیں ہے. اور کسی کے ذہن میں اگر یہ تھا کہ وہاں سے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے خلاف کوئی ایسا کیس بن جائے گا جس کی بیسس پہ ان کی کوئی ایکسٹریڈیشن وہاں سے ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہونے لگا. اس کا کوئی چانس جو ہے وہ نہیں. اچھا, ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جب آپ کو کیس بنانا ہوتا ہے, جو پراپر لیگل چینل کورس بنانا ہوتا ہے, وہ تو یہ ہے جیسے ہمارے خلاف ایک FIR جو ہے وہ درج کی گئی, پھر ہمیں اس کے بعد ہم اس کو ریکورس کرتے ہیں, عدالت میں جاتے ہیں. جس قسم کی عدالتوں کے اوپر پریشر ہے, یہ عین ممکن ہے کہ عدالتیں کوئی ریلیف نہ دے سکیں. ان دی اینڈ آپ کسی کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیں. وہ تو نواز شریف صاحب بھی ایبسکانڈر ہے, لیکن کوئی ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیتا. اس کے بعد آپ جائیں انٹرپول کے پاس, وہاں سے آپ ایک وارنٹ حاصل کریں, پھر اس وارنٹ کو لے کر آپ امریکہ پہنچیں یا برطانیہ پہنچیں. یہ ایک لمبا ٹیڈیس کئی ہفتوں یا کئی مہینوں کا, جس پہ روز بھی اگر کوئی ایجنسی کام کرے تو اس میں کئی ہفتے کئی مہینے لگ سکتے ہیں. لیکن یہاں تو جو PDM کی فیشس رجیم ہے, اس کے پاس اتنی پیشنس اور اتنا ٹائم نہیں ہے, بیکاز ان کو تو فوری طور پہ ریزلٹ چاہیے. ان کو فوری طور پہ اسٹیٹ ریزلٹ چاہیے, کہ ان کو جو کچھ بھی چاہیے وہ کوئی اسٹیٹ پالیسی ایسا نہیں ہے. ان کو تو کچھ کرنا ہے پاکستان میں. یعنی ان کو تو ابھی عمران خان کو گرفتار کرنا ہے, عمران خان کے اوپر یا تو وہاں پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ اینٹی ٹیرر کورٹ سے مقدمہ چلانا ہے یا آرمی ایکٹ کے تحت ایک ملٹری کورٹ ٹریبونل سے مقدمہ چلانا ہے. لیکن اگر وہ جب یہ شروع کریں گے تو ظاہر ہے کھپ پڑے گی, اور کھپ پڑے گی تو ان کو لگتا ہے کہ جو 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر, یہ زیادہ آئیڈیاز جنریٹ کریں گے اور کھپ ڈالیں گے. تو ان کو اگر پہلے کسی لیگل پروسیس کے اندر آپ پھنسا دیں, ڈیٹین کروا دیں, خوف و ہراس میں مبتلا کر دیں, ایک عام تاثر پیدا کر دیں کہ ان کے خلاف اتنا زبردست ہم نے ایک پاورفل انیشیٹو لے لیا ہے ود دی ہیلپ آف لوکل لا فرمز اینڈ پولیسنگ آرگنائزیشن, کہ جناب ان کو ہم پکڑ کے پابند سلاسل زنجیروں میں ڈال کے اور ہتھکڑیاں لگا کے ہم پاکستان لے آئیں گے. جس طرح سے کسی قاتل کو یا مجرم کو یا جس نے کوئی بم پھڑا ہوتا ہے اس کو آپ لاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے. اور پورا کا پورا ماحول تو پہلے ہی سہما ہوا ہے پاکستان میں, تو لوگ پہلے ہی ایک خوف و ہراس کی صورتحال میں مبتلا ہیں. تو اگر ایک کو بھی ہم نے ایکسٹراڈائٹ کروا دیا, جیسے احمد نورانی صاحب کے خلاف ایک بڑا کیس بنایا جا رہا ہے, اس کا مقصد بھی خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. اس پہ پھر میں کبھی اس کی ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ کیسے احمد نورانی کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس وقت واشنگٹن کے اندر ہیں. اور میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن میری ان سے بات ہوگی, مجھے کسی نے بتایا ہے اس چیز کا. تو یہ ایک بیسکلی ایک اسٹریٹجی ہے جس میں ڈیسپریشن اتنی زیادہ تھی کہ جب لندن کی پولیس نے کوشچننگ کے لیے عادل راجہ کو بلایا, اور اس کے حوالے سے لندن کی پولیس نے کوئی کمیونیکے نہیں کیا, کوئی انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر نہیں ڈالا, کوئی ہینڈ آؤٹ نہیں تھا, کوئی خبر ان کی طرف سے نہیں تھی, تو پھر پاکستان کے اندر جو پیٹ قسم کے ان کے ایسٹس تھے, ان کو کہا گیا کہ ٹویٹر پہ اس خبر کو نکالو. پھر کیپٹل ٹیلی ویژن چینل پہ اس کو نکالا گیا. جب اس سے بھی تسلی نہیں, ان کو لگا کہ بھئی یہ پورا پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کتنا بڑا ایک کام کر لیا ہے, تیسری جنگ عظیم ہم نے جو ہے وہ جیت لی ہے, ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہے. تو پھر سارے ہی 33 جو مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینل ہیں, ARY جیو, ان سب کو ایک ہی قسم کی خبر دی گئی, اور وہاں پہ کرسیوں سے گر کے جو ان کے نیوز کاسٹرز تھے وہ کرسیوں سے گر رہے تھے, اور اس طرح سے وہ شادیانے بجا رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ چاند پہ اتر گئے ہیں, مریخ پہ اتر گئے ہیں, سورج پہ اتر گئے ہیں کہیں پہ. اس طرح سے اس خبر کو چلایا گیا. تو وہ ڈیسپریشن یہ تھی کیونکہ برٹش پولیس کی طرف سے کوئی ایسی کانفرمیشن نہیں تھی. پاکستان امریکہ کے اندر بھی جس طرح سے برٹن میں ملٹیپل ایجنسیز ہیں, فار انسٹنس عادل راجہ کے کیس میں ٹیمز ویلی پولیس جو تھی اس کا ایکشن تھا, یہ اسکاٹ لینڈ پولیس نہیں تھی یا لندن میٹروپولیٹن نہیں تھی, یہ ٹیمز ویلی پولیس کا ایک یونٹ تھا. اور جب باقی پولیسنگ یونٹ کا ان کے سامنے ان پٹ آیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ پہلے ہی عادل راجہ کے بارے میں بہت سے سیکیورٹی کنسرنز ہیں. اور مجھے تو اب یہ بھی پتا چلا ہے کہ شاید اب وہاں پر ایک پولیسنگ یونٹ جو ہے وہ عادل راجہ کی بھی جو کمپلینٹ ہے ریگارڈنگ دی ہراسمنٹ آف ہز مدر, کہ کس طرح سے ان کی مدر کو زدوکوب کیا گیا, ٹریٹ کیا گیا, ان کو وہ کمپلین بھی وہاں سے درج ہوگی آفیشیل لیول پہ, اور وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کنوے کی جائے گی. جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا اتنی محنت کر کے جو اتنا بڑا فیور لیا ہے ایک ایجنسی کا, پاکستان کی ایک ایجنسی نے, اس کا جو نیٹ افیکٹ ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. کیونکہ نیٹ افیکٹ تو انہوں نے اپنے 100 ٹیلی ویژن چینل, 33 ٹیلی ویژن چینل اور سینکڑوں جو ویب سائٹس ہیں اور ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس کے ذریعے پیدا کرنے کی کوشش کی, جس میں کہا گیا, دکھایا گیا کہ ہم کتنے ریسورسفل ہیں, ہماری ریچ کتنی ہے, ہماری طاقت کتنی ہے. لیکن چند دنوں اور ہفتوں میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ چیز ان کے لیے بیک فائر اس لیے کرے گی کہ برطانیہ کی سوئی ہوئی سیاسی مسلم پالیٹکس میں, جو برٹن کے اندر ایک پاکستانی مسلم پالیٹکس ہے وہ بہت حد تک ایک جمود کا شکار تھی, وہ سوئی ہوئی تھی, وہاں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے. اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک انٹروژن کی گئی ہے ان کی اسپیس کے اندر, اور اگلے چند ہفتوں دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر پہلے سے کہیں زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں ڈیسیژن میکرز اپنی غلطیوں کی وجہ سے اچیو کم کرتے ہیں اور اپنا نقصان زیادہ کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں شوٹنگ یور سیلف ان دا فٹ. تو
اچھا، اب جس طرح سے برطانیہ کے اندر ملٹیپل ایجنسیز ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا اسکاٹ لینڈ یارڈ ایک وہاں پہ یونٹ ہے، لندن میٹروپولٹن پولیس ہے، ٹیمز ویلی پولیس ہے، مانچسٹر کی اپنی پولیس ہے، اسی طرح انٹیلیجنس کی بہت سی آرگنائزیشن ہے، ایکسٹرنل سیکورٹی MI6 کا ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو انٹرنل ریسپانسبل ہے برٹش سوائل پہ، وہ MI5 ہے، کبھی ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتی ہیں، کبھی ایک دوسرے کو اپوز کر رہی ہوتی ہیں، کبھی ڈفرنٹ ان کا ایک فریم ورک ہے کام کرنے کا. اسی طرح سے امریکہ میں کوئی صرف ایک پولیسنگ آرگنائزیشن نہیں ہے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن. یہاں تو خیر ہر شہر کی اپنی ایک کاؤنٹی کی اپنی پولیس ہوتی ہے. جس طرح سے پاکستانی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ان دا ورڈز کال سینٹرل انٹیلیجنس CIA، اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی ملٹیپل ایجنسیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک ایجنسی کے آپریٹر سے جو میری بات ہوئی، جو بہت انٹرسٹ سے دیکھ رہے تھے لندن کے اندر عادل راجہ والے کیس میں، تو جب پاکستان پورا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سارا میڈیا کہہ رہا تھا اور ساری ویب سائٹس کہہ رہی تھیں، اور خود عادل راجہ صاحب کے جو وکیل تھے، ان کے سولیسٹر جو تھے مہتاب عزیز صاحب، جو اصل حقیقت سے واقف نہیں تھے، اسپیکولیٹ کر رہے تھے. اور میں نے پہلے بھی ویلوگ میں کہا تھا کہ ان کو چونکہ وہ انفارمڈ ہی نہیں تھے تو ان کو ڈس انفارمیشن ان کے کامنٹ سے مچ رہی تھی، ان کو اس پہ احتیاط کرنے کی ضرورت تھی، بیکاز انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا کہ عادل راجہ کو گرفتار کر لیا گیا اینڈ سو آن. وہ بات صحیح نہیں تھی. لیکن جب وہ سب دنیا یہ کہہ رہی تھی، اس وقت اس امریکن انٹیلیجنسی کے ایک جو صاحب تھے، ایک آفیسر ایگزیکٹو تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے یہ چیک کیا ہے اینڈ ایبسولوٹلی زیرو برٹش پولیس نے عادل راجہ کو گرفتار نہیں کیا، کیونکہ ان کی جو انٹرنل سائٹس ہوتی ہیں برٹش پولیسنگ کی، وہ امریکن سائٹس کے ساتھ، امریکن ایجنسیز کے ساتھ وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب امریکن ایجنسیز نے ان سائٹس کو انٹرنلی چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ دی آنسر از نیگیٹو، وہاں پہ اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے اپڈیٹ نہیں ہوئی، بیکاز یہ ایجنسیز آپس میں مسلسل کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہیں کراس اٹلانٹک ورلڈ کے اندر. یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ برٹن اور یوز میں بہت زیادہ کوآپریشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اب اس ساری سچویشن کا جو ڈیولپمنٹ، جو ایکسپیریمنٹ برطانیہ میں کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ خواہش ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایسا ایکسپیریمنٹ کیا جائے، کینیڈا میں بھی ایسا ایکسپیریمنٹ کیا جائے، تو اس پہ یہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا، اب جس طرح سے برطانیہ کے اندر ایک ایجنسی کو ان آل پروبیبلٹی برطانیہ کی جو ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے MI6، اس سے فیور مانگا گیا ہے اور ان ریٹرن MI6 کو فیور دیا گیا ہے. اسی طرح سے امریکہ کے اندر CIA کے ذریعے یہ سینٹ کام، یہ دو ہی بنیادی طور پہ ایجنسی ہیں، تیسری جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے. ان کے ذریعے کسی پولیسنگ یونٹ یا FBI کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے یہ وجاہت سعید، یہ شاہین سعید بھائی جو ہیں، ان کو بلایا جائے کوشچننگ کے لیے. اگر ایسا ہو اور ہم ایک دن کے لیے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے لیے گم ہو جائیں، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 33 ٹیلی ویژن چینل اور پاکستان کی 100 جو ٹویٹر ہینڈل ہے PDM فیشسٹ رجیم کے پاس، یہ سارے کہنے لگ جائیں کہ معید پیرزادہ جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، شاہین سیبائی گرفتار ہو گئے، ڈیپورٹ کرنے لگے، جہاز میں ڈال دیا، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کوشچننگ جو ہے وہ ایک نارمل روٹین پولیسنگ میٹر ہے. اگر ایک اسٹرانگ کمپلینٹ آتی ہے جس کے ساتھ 100 پیجز آپ لگا دیتے ہیں، اور یہ کرتے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی یہ جب یہاں پر ان کا طریقہ یہ ہے جو ان کے عادل راجہ کے کیس میں بھی کیا ہے، کہ یہ اپنی مرضی کی ایک انڈیپینڈنٹ مس لیڈنگ ڈس انفارمیٹو ٹرانسلیشن انگریزی میں کر کے جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ بنا کے پکڑاتے ہیں دوسری پولیسنگ آرگنائزیشن کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ بم پھاڑ دو، گولی چلا دو، اڑا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، مار دو، قتل کر دو، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری پولیسنگ آرگنائزیشن جب آپ کو بلاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے یہ سارا کہا ہے، آپ بتائیں تو اس کی ایگزامینیشن کرتی. لیکن چونکہ ان کا کیس اتنا پولیٹیکل نیچر کا ہے، یہ خالصتاً ان کا کیس ہی پولیٹیکل نیچر کا بنا ہوا ہے، اور یہاں کی جو پولیسنگ آرگنائزیشنز ہیں اب وہ آلریڈی ان کاگنیزنس آف دا میٹر ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی صورتحال، پولیٹیکل ہیجان ہے، وہاں سپریشن ہے میڈیا کا. تو اگر یہ ہمیں کوشچننگ کے لیے بلاتے بھی ہیں تو آپ نے پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ وہ کوشچننگ ہی ہونی ہے، اس کے بعد یہاں سے کچھ نہیں ہونا. تو جو یہ بلی کو خواب میں چھچڑے دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم بڑے طاقتور ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ CIA تک ان کی ایکسیس ہے، سینٹ کام تک ان کی ایکسیس ہے، یا NSA کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن امریکن سسٹم جو ہے وہ CIA سے یا سینٹ کام سے یا NSA سے بہت زیادہ بڑا ہے. یہ پاکستان نہیں ہے جہاں ایک ہی ایجنسی اور 4 افسر جو ہیں وہ پورے ملک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور پورے ملک کی عدالتیں بھی ڈری ہوئی ہیں، سپریم کورٹ ڈس فنکشن ہو چکی ہے، سارا میڈیا مر گیا ہے، جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ ایک ہاتھی ہے جس کی لاش پڑی ہوئی ہے. ایسی صورتحال یہاں پہ نہیں ہے جہاں ان کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ان کے اوپر کوئی مہربانی کر سکتا ہے. وہاں ایک بہت بڑا لیگل سول سوسائٹی، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، کلچرل جو ڈھانچہ ہے سوسائٹی کا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور گزشتہ 48 گھنٹے میں نے اسی ڈھانچے کو بہت طریقے سے ایکسپلور کیا ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہ صرف بلی کو خواب میں چھیچڑے دکھا رہے ہیں، اور کچھ اور جو ہے
وہ اس میں زیادہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ڈس انفارمیشن بہت مچاتے ہیں بدقسمتی سے. ایز اے پاکستانی مجھے کہنا پڑتا ہے اور آپ سب کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا تمام نظام جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر اور ڈس انفارمیشن کے اوپر مبنی ہے. وہ شروع سے ہی ایسا تھا, لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہی حالات خراب ہو گئے. شاید اتنا بھی زیادہ برے حالات نہیں تھے جتنے اب اس وقت اس اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اس کی ایک اور بڑی فنی اور ریڈیکولس سچویشن یہ ہے کہ جو ایف آئی آر میرے اور سابق شاکر صاحب کے خلاف یا کرنل ریٹائرڈ اکبر خزان صاحب کے خلاف کاٹی گئی ہے, اس میں یہ کلیئرلی لکھا گیا ہے. اس کو ایک ٹریزن کا کیس بنانے کے لیے اس میں وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اردو میں, اور وہ میں ایف آئی آر پہ نا میرا پوری پلاننگ تھی کہ میں اس ایف آئی آر کا ایک ڈائسیکشن کروں. پہلے میں اس ایف آئی آر کی ایک انگلش میں ڈائسیکشن کروں گا ٹویٹر کے اوپر, اور پھر وہ صرف ایک وی لاگ کروں گا اس ایف آئی آر کی ڈائسیکشن کرنے کے لیے کہ وہ ایف آئی آر کتنی مذکہ خیز ہے اور وہ کتنی بے تکی ایف آئی آر ہے, اس کا کوئی سر پیر جو ہے وہ نہیں. لیکن اس ایف آئی آر میں ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سب کچھ کر رہے تھے پاکستان کے اندر, یعنی موئید پیزادہ اور سابق شاکر والا جو ہے دہشت گردی کروا رہے تھے, اور فون کے اوپر جو آرسنس تھے میلوڈی چوک کے اوپر ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ ادھر آگ لگا دو ادھر آگ لگا دو. اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بیرونی ایجنسیوں اور عناصر کے ایما کے اوپر یہ کر رہے تھے. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم بیچارے تو غریب یہاں رحم و کرم کے اوپر ہیں اپنے, یا سول سوسائٹی یا لیگل آرگنائزیشنز یا ڈیموکریسی اور سینٹ کے اوپر. اصل میں کون ہے یہ دوست اور یار اسے کہتے ہیں بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی؟ ذرا سوچیں کون ہے, کس کے تھرو گئے ہیں برطانیہ میں اسے کہتے ہیں عادل راجہ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے؟ انہی ایجنسیز کے تھرو جن کا نام لے کر پاکستان میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور اگر امریکہ میں بھی یہ ہمیں کوئی ڈیٹینشن کروائیں گے یا کوشچننگ کروائیں گے تو کس کے تھرو کروائیں گے؟ انہی ایجنسیز کو جن کو پاکستان میں گالی نکالتے ہیں, ان کو کافر کہتے ہیں, اور جس کے خلاف کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے یا فلاں کا ایجنٹ ہے. ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ سی آئی اے اور سینٹ کام سے آگے کہیں پر بھی نہیں ہے. بس اتنا ہی ان کا ریلیشن شپ ہے. 70 سال میں جو ریلیشن شپ بنا ہے وہ ادھر تک ہی ہے, 1.5 انچ کا ریلیشن شپ ہے. اور جو دنیا جس کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں وہ 1.5 انچ کے ریلیشن شپ سے بہت زیادہ بڑی ہے. تو میں یہ ویلاگ کر ہی رہا ہوں آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہ جو یہ خدشات اور یہ خطرات ذہن میں پیدا کرتے ہیں ڈرانے کے لیے, اس طرح کی کوئی پاسبلٹی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. میں مزید اس کے بارے میں روشنی جو ہے وہ ڈالتا چلا جاؤں گا. تو اچھا, لیگل کورس جو لمبا چوڑا ہے کہ پہلے آپ ایبسکانڈر ڈکلیئر کریں, ظاہر اس میں کئی ہفتے لگتے ہیں. اس کے بعد آپ انٹرپول پہ جائیں, پھر انٹرپول سے ایک ریڈ وارنٹ ایشو کریں, ریڈ وارنٹ کو آپ لے کے آئیں امریکہ میں, پھر وہاں پہ کورٹ دیکھے گی کہ ریڈ وارنٹ جو ہے وہ فنکشنل ہے کہ نہیں ہے. مین وائل آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ ریڈ وارنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس روٹ تو بڑا لمبا ہے, اتنی ان میں پیشنس نہیں ہے. تو اگر انہوں نے اگلے 48 گھنٹوں یا 72 گھنٹوں میں کچھ کیا تو یہ اسی روٹ سے کریں گے جو میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا. تو پریشان ہونے کی اس میں کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو میرا انگلش کا ٹویٹ اس حوالے سے ہوگا وہ بہت آپ لوگوں کو ہیلپ فل ہوگا, اور وہ میں ٹویٹ کروں گا بھی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے وکلا ہیں, لیگل لا کے اسٹوڈنٹس ہیں, لائرز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, جوڈیشل آفیسرز ہیں, اور میڈیا کے لوگ ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ کتنی بے تکی حرکتیں کر رہے ہیں, اور کیسے ان کی ہر حرکت جو ہے وہ صرف ایک سیلف سرونگ پالیٹکس جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. لاسٹ میرا کامنٹ ہے کہ ان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سے کوئی بہت زیادہ دشمنی ہے. خاص کر کے میں یا صابر شاکر یا شاہین سے بھائی جو ہیں یا وجاہت ایس خان جو ہیں, ان کو بہت زیادہ خار ضرور ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے ساتھ, ان کو بہت زیادہ خار ضرور ہے حیدر مہدی کے ساتھ. ان کو بہت زیادہ خار ہمارے سے نہیں ہے. ان کے حساب سے ہم اتنے خطرناک جو ہیں وہ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے نام نہیں لیتے, ہم ان کے فیکٹس ڈسکلوز نہیں کرتے, اور اس لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پاور اور امپیکٹ اس قسم کا نہیں ہے جیسا سولجر اسپیک کر رہا ہے, بیکاز وہ ان کی زبان میں بھی بات کرتے ہیں اور ان کے پاس بڑی ہاٹ مولٹن قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ان کو ایک قبرستان کی سی خاموشی چاہیے, بیکاز انہوں نے ان کا پہلے یہ مشہور ہو گیا تھا, مجھے کچھ میڈیا سورسز نے بتایا کہ پورا پلان تھا کہ 15 جون تک عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور اس کا آرمی ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ لانچ کرنا. اب یہ اس کنفیوژن میں ہے کہ عمران خان کو اسٹیج پہ انہوں نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا. یہ عمران خان کو پوٹینشلی گرفتار کرنے سے پہلے ایک سٹیج سیٹ کرنا چاہتے ہیں خاموشی کا, تاکہ کہیں سے کوئی آوازیں جو ہیں وہ نہ آئیں. اور ان کا ہم پہ جو حملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک آدھ کو ہم پکڑ کے اگر کچھ چیز کر لیں, کچھ اچیو کر لیں, تو اس سے جو پاکستان کے اندر ایک خوف و ہراس ہے, اس بیچارے مرے ہوئے میڈیا کو مزید مارنے کا ان کا پلان ہے. تو وہی ان کی ساری کی ساری اسٹیج کے اوپر اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. آئی تھنک آئی ہیو ایکسپلینڈ انف, کچھ اس میں بچا نہیں. اب میں آؤں گا, میری پوری کوشش, ویسے مجھ سے بڑی شکایت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اگلا ویلاگ کروں گا, اس ایشو پہ کر نہیں پاتا ہوں, لیکن ابھی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. لیکن برگر میں ڈھونڈوں ایک میکڈونلڈ تک, وہ میں کروں, اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں. پھر میں نے ٹریول بھی کرنا ہے, اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک اور ویلاگ بھی کروں. لیکن میں رابطہ ضرور رکھوں گا. اینڈ ڈونٹ گیٹ ورڈ. تھینک یو.